बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच टू मच में खुश आमदीद और अहमद मोहम्मद की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये वीलॉग मशरक़ी पाकिस्तान यानी ईस्ट पाकिस्तान के बारे में है। इस वीलॉग को बनाने का ख्याल कुछ दिन पहले आया जब एक हल्की फुल्की बहस चल रही थी पाकिस्तान की तारीख के बारे में। मेरे एक नून लीगी दोस्त ने ताना दिया कि ये तो वही फौज है जिसने मशरक़ी पाकिस्तान में यानी ढाका में हथियार डाल दिए थे। और ये अक्सर नून लीगी जो है, और ये आपको पता है नून लीग के जलसों में भी और पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग, और ये जो इस टाइम पे मौलाना फजलुर रहमान की जो पार्टी है वो अक्सर इस तरह के बातें जो हैं वो अपने जलसों में कर रहे होते हैं। हर एक किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी को ये सुनकर ये वाक़या जब उनके सामने में आंखों के सामने कोई बयान करता है तो बंदे को तकलीफ़ होती है, दिली दुख होता है, शर्मिंदगी का भी एहसास होता है। लेकिन अक्सर लोग इस वाक़े की जो बैकग्राउंड है वो नहीं जानते, बल्कि बिल्कुल नहीं जानते। मैंने उसी दोस्त से सवाल पूछा, मैंने कहा यार ये मुझे ये बताओ, तुम्हें पता है कि ये जो ढाका है या जहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज ने हथियार डाल दिए थे भारतीय फ़ौज के सामने, ये कहाँ पर है? उसका कहना ये था कि ये पाकिस्तान से ये कराची के आगे कुछ कोई थोड़ा दूर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, कराची के पास ही कोई जगह है। यानी कि आप अंदाज़ा करें जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ वो यानी कि उम्र में काफ़ी बड़ा है, ही इज़ अराउंड 50+। और जब यही चीज़ मैंने जो मुख्तलिफ नौजवानों से पूछी, जो मुख्तलिफ जो मेरे वाकफियत है, मैं बहाने से किसी बहाने से वैसे मैं पूछ लेता था कि इसकी लोकेशन के बारे में, मशरक़ी पाकिस्तान कहाँ है या पाकिस्तान से कितना दूर है, किसी को कुछ पता नहीं था। ये सारी चीज़ों को वाज़े करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आज इस वीलॉग में मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान के जगराफिया के बारे में बताऊंगा कि मशरक़ पाकिस्तान का जगराफिया कैसा है। और ये वीलॉग बहुत सारे तालिब इल्मों के इल्म में भी इजाफा कर सकता है। बहरहाल जी, आगे हम बिस्मिल्लाह करते हैं आगे इस वीलॉग के बारे में। ये देखिए जी, ये ईस्ट पाकिस्तान और इसके नीचे ढाका नज़र आ रहा है। ये मैंने एक बांग्लादेश की एक किताब है जो एक ये जो नक्शा लिया, ये बहुत क्लियर नक्शा था, इसलिए मैंने इसी को चूज़ किया, इसी के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बहरहाल इसको देखिएगा ज़रा, ये है जी, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मशरक़ी पाकिस्तान है जी। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे ये जो ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, ग्रे कलर का ये जो एरिया नज़र आ रहा है, जो लाइन नज़र आ रही है जो दाएँ बाएँ गुजर रही है, ये लाइन जो है ये मशरक़ी पाकिस्तान का और मौजूदा बांग्लादेश का बॉर्डर है। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, यहाँ पर कलकत्ता नज़र आएगा। कलकत्ता का देखें फासला चेक करें, कलकत्ता का जो फासला है वो मशरक़ी पाकिस्तान की सरहद से चंद मील का फासला है। मैंने एक भारतीय जर्नल है सैम मानिक शाह, उनकी एक किताब पढ़ी थी उसमें और एक इंटरव्यू सुना था, उसमें कहा था कि हम लोग तो मशरक़ी पाकिस्तान से 8-9 मील के फासले से हम लोग सारी सूरत हाल को कंट्रोल कर रहे थे। यानी कि तकरीबन ये 8-9 मील फासला बनता है जो उनके हिसाब से है। उसके बाद ये चंदन नगर है, ये भी भारत की बहुत बड़ी एक छावनी है, वहाँ पर शहर भी है, इसका भी फासला ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मील बनता होगा। अब यहाँ से देखिए, और ये जनूब में देखेंगे नीचे वेस्ट बंगाल नज़र है, ये वेस्ट बंगाल जो है ये सारा ये कलकत्ता वगैरह ये मगरबी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में शामिल है। उसके साथ ही आप ऊपर की तरफ अगर आप ट्रैवल करते जाएं तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर आपको लाइट ग्रे कलर की जो नज़र आ रही हैं, जो मुख्तलिफ लाइन नज़र आ रही हैं, ये लाइट ग्रे कलर की जो लाइन्स है ये छोटे बड़े दरिया हैं जो कि भारत से मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे। और अभी भी ये रूट तकरीबन वही है, कुछ दरिया भारत ने बंद कर दिए हुए हैं, लेकिन अभी भी बहरहाल सैलाब के बाद अक्सर सूरत हाल ये दरिया चलते रहते हैं। तो ये दरिया नज़र आ रहे हैं जी, कुछ दरिया देखेंगे ये भारत से मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल होते थे, उसके बाद दोबारा भारत में दाखिल हो रहे हैं, कुछ आगे मुसलसल मशरक़ी पाकिस्तान में ही वो चल रहे हैं। और मैंने एक जगह पढ़ा था जी, जो अगर छोटे बड़े दरियाओं की आप और मुख्तलिफ
جو ندیاں بہ رہی ہیں اگر ان کی جو آپ تعداد نکالیں تو کچھ جو وہ تو ہر بہت ایگزیجریٹنگ فگر جس میں لکھا ہوتا ہے 12,000، مجھے لگتا ہے 12,000 تو نہیں ہو سکتی، 1200 ہوگی شاید، اس کتاب میں غلط لکھا گیا تھا۔ بہرحال اسی کا دیکھیے گا، یہاں سے آپ اوپر جائیں گے تو بہت ساری جگہوں پہ یہ بڑا ایک کھٹا پٹا سا جو ہے بارڈر ہے، یہ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان یہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں سے اوپر دیکھیں گے یہ دارجلنگ کا علاقہ ہے، تھوڑا سا اوپر دیکھیں گے یہ بھوٹان ہے، اور یہ دارجلنگ کے ساتھ آپ کو بائیں طرف نظر آئے گا یہ نیپال کا علاقہ ہے۔ یہ تھوڑا سا تنگ رستہ ہے جو کہ بھارت کو اس کے مشرقی پاکستان کی جو دائیں طرف جو علاقہ ہے وہ بھارت کا بہت بڑا حصہ ہے، اس میں کو کافی ساری ریاستیں ہیں، اس سے ملاتا ہے۔ یہ آسام ہے، یہاں پر بھی بھارت ہے، یہ ناگالینڈ ہے، یہاں پر بھی بھارت ہے، یونین ٹیریٹریز کا یہ علاقہ ہے جو کہ ان کے یونین کے انڈر آتا ہے، یہ مرکز کے انڈر آتا ہے، یہ بھی بھارت کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد یہاں سے جائیں گے، یہاں سے دیکھیں گے بارڈر جو ہے وہ بھارت کا بارڈر تقریباً مشرقی پاکستان کے اندر والے حصے میں داخل ہو چکا ہے، اور یہاں سے اگر آپ غور سے دیکھیں گے اور تھوڑا سا میں آپ کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں، یہاں دیکھیں، یہاں سے آپ دیکھیں گے تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں سے اس جگہ سے یہاں تک کا جو فاصلہ ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی کہ اگر آپ فوجی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو اگر پاکستان کی فوج یہاں سے کوملا، یہ پاکستان کا علاقہ تھا، کوملا سے اگر اس سائڈ پہ نیچے کی طرف یعنی کہ چٹاگانگ کی طرف وہ موو کرنا چاہتی ہے تو بھارت اپنی سرحد کے اندر رہتے ہوئے بھی اس فوج کے خلاف مؤثر کارروائی کر سکتا ہے۔ یعنی کہ یہاں سے یہاں تک کا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ چٹاگانگ کا جو علاقہ ہے، اس کو چٹاگانگ کے علاقے کو یہاں سے دیکھیں، چٹاگانگ کے علاقے کو بقایا ملک سے کاٹنا غیر ملکی یعنی کہ دشمن فوج کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشرقی پاکستان کے 90% اطراف میں، یعنی کہ مغرب میں آپ دیکھیے گا، مغرب میں سائڈ پہ بھارت ہے، شمال کی طرف بھارت ہے، مشرق کی طرف بھارت ہے، اور اس کے علاوہ جنوب میں جو سمندر کا علاقہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں خلیج بنگال یا بے آف بنگال، اس کو بھی آپ غور دیکھیں گے کہ تو وہاں پر بھی دونوں سائڈ پہ بھارت ہی موجود ہے۔ یہاں سے دیکھیے گا، یہ دیکھیں یہ جو علاقے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ بھونیشور کا علاقہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، بھونیشور کے بعد آپ کو وشاکھاپٹنم کا علاقہ نظر آ رہا ہے، پانڈیچری ہے، دو مختلف پورٹس تھیں، یہ فرانس کے انڈر تھی، اس کے بعد انہیں فرانس نے ان کے حوالے کر دی تھی، پھر مدراس ہے، کیریکال، یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے یہ بھارت کا علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ دائیں طرف آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ رنگون جو ہے یہ برما ہے، یہ تھوڑا سا یعنی کہ تھوڑا سا جو پاکستان کا جو بارڈر تھا اس وقت تھا، مشرقی پاکستان کا بارڈر برما کے ساتھ لگتا تھا، آج کل برما کا نام بدل کے میانمار کر دیا گیا۔ تو یہ جو آپ کو جزائر نظر آ رہے ہیں، یہ مختلف جو جزیرے نظر آ رہے ہیں، ان کا نام آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا، ان کا نام ہے جی انڈمان اینڈ نکوبار آئی لینڈز۔ یہ بھی بھارت کی ملکیت ہیں اور یہاں پر بھارت کا ایک بہت بڑا بحری اڈہ بھی موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ عام پاکستانی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس صورت میں جب عام بنگالی جو عوام تھی وہ بھی ہمارے بہت سخت خلاف تھے، اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب ہم کہتے ہیں نا عام بنگالی عوام، تو یہ بات یاد رکھیے گا، عام بنگالی عوام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے بنگالی ہمارے خلاف تھے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بنگلہ دیش کی اس وقت جو بھی آبادی تھی، میرا خیال ہے اس ٹائم پہ بنگلہ دیش کی آبادی تو تقریباً 8 یا 9 کروڑ شاید ان کی آبادی تھی، اس 9 کروڑ کی آبادی میں سے شاید 1.5 کروڑ لوگ جو ہے ان کے پاس ووٹ دینے کا حق موجود تھا۔ اس 1.5 کروڑ کے ووٹ میں سے بھی مجیب الرحمان کے 6 نکات پر صرف آدھے لوگوں نے ووٹ ڈالا، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 70-80 لاکھ جو ہے لوگوں نے ووٹ ڈالا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ 6 نکات میں پاکستان سے علیحدگی کا فارمولہ بالکل بھی شامل نہیں تھا۔ یہ جو علیحدگی کا معاملہ تیز ہوا اس میں 2 جو اس کے
مرحلے تھے. پہلا مرحلہ یہ تھا کہ انہوں نے مکتی بانی بنائی جو بھارت کی تربیت یافتہ لوگ تھے, اور ان کو بے شمار اسلحہ دیا گیا. اور ایک یاد رکھیے گا, ایک بندے کے ہاتھ میں اگر گن آ جائے تو آگے 100 200 1000 بندے کو بڑے آرام سے کنٹرول کر سکتا ہے, اگر اس کے پاس وافر مقدار میں اسلحہ بھی موجود ہو اور رسد بھی موجود ہو. اور یہ یاد رکھیے گا, پاکستانی فوج کے خلاف جتنی بھی لوگ لڑ رہے تھے, اس میں مکتی باہنی لڑ رہی تھی, تو ان کے پاس اسلحہ بھی تھا اور اسلحے کی سپلائی بھی موجود تھی. اس کے علاوہ بھارت کی جو فوج تھی, ظاہر ہے ان کو کسی بھی سائڈ سے وہ داخل ہو سکتے تھے, ان کے پاس بے شمار اسلحہ بھی تھا اور ان کے پاس اسلحے کی مسلسل سپلائی بھی موجود تھی. اور اسی طرح بھارت کے پاس اس زمانے میں جو جدید ترین گن بوٹس بھی موجود تھی, جو کہ ان کو سوویت یونین اور یعنی کہ روس نے مہیا کی تھی. یہ جو گن بوٹس تھی, ان میں خاص خوبی یہ تھی کہ یہ بنگلہ دیش میں جتنے بھی یہ اس زمانے میں جو مشرقی پاکستان کا, اس کو آپ غور میں دیکھیے گا, جتنا بھی آپ کو گرے ایریا نظر آ رہا ہے, یہ سارے کا سارا چھوٹے بڑے دریاؤں کو شو کر رہا ہے. اور ان سارے دریاؤں میں یہاں سے موو کرنے کے لیے بھارتی فوج کے پاس بہت بڑی تعداد میں گن بوٹس موجود تھی, اور ان گن بوٹس کے ذریعے بھارتی فوج جو ہے بہت ہی آرام سے کسی بھی جگہ پہ وہ ٹریول کر سکتی تھی. اور اس میں بعض گن بوٹس ایسی بھی تھی جن کے نیچے باقاعدہ ٹائر لگے ہوئے تھے, یعنی کہ اس کو بولتے ہیں ایمفیبیس وہیکل. یعنی وہ ایمفیبیس وہیکل تھی, جہاں سے وہ دریا آتا تھا وہاں سے وہ انہوں نے تیر کے کراس کر دینا ہے, جہاں سے زمین آئے گی, زمین سے پھر انہوں نے آگے اس کو ویسے ہی یعنی کہ ٹائروں پہ پہیوں پہ چل کے اس کو کراس کرنا ہے. پھر یعنی کہ ان کے لیے ٹرپس کے موومنٹ جو ہے بہت آسان تھی. پاکستان کا مسئلہ یہ تھا کہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 95 سے 97% جو علاقہ تھا, یہ جو مشرقی پاکستان ہے, یہ دشمنوں میں گھرا ہوا تھا. اور اس میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی فوج کی جاسوسی کے لیے جو مکتی بانی والے لوگ تھے, وہ عام خواتین اور عورتوں کو بھی استعمال کر رہے تھے پاکستانی فوج کے بارے میں. اور فوج کی اور جنگوں کے درمیان جو معلومات ہوتی ہے دشمن فوج کے بارے میں, وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. تو وہ ساری انفارمیشن جو تھی وہ آگے جا کے ان کو پاس آن کرتی تھی. مسئلہ یہ تھا کہ ہماری فوجی ان کے اوپر گولی نہیں چلا سکتے تھے. باقی یہ جو جھوٹی سچی کہانیاں بنی ہوئی ہیں, ان کہانیوں کا پوسٹ مارٹم جو ہے بہت جلد میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں کروں گا. ان جھوٹی سچی کہانیوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے میں کسی پاکستانی آتھر کا یا کسی پاکستانی بندے کا کہ جو مختلف کتابیں میں ان کا سہارا نہیں لوں گا. یہ ساری کی ساری جو ہے ساری کی ساری انفارمیشن بھارت کے لوگوں سے ہی لی جائے گی. وہی بتائیں گے کہ کس نے کتنا ظلم کیا. اور آخر میں صرف ایک بات میں مزید کر کے اس کو ویڈیو ختم کروں گا. یہ بات یاد رکھیے گا, بنگلہ دیش میں جو کہتے نہیں جو تصویریں آج دکھائی جاتی ہیں, یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, یہ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے فوج کے خلاف لوگوں کو ابھارنے کے لیے. جو دوبارہ ایک تحریک یعنی کہ 5th جنریشن وار جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. جو تصویریں دکھاتے ہیں, تو یہ بات یاد رکھیے گا, اس میں سے جو قتل و غارت کی گئی تھی, اس میں سے کچھ اندازوں کے مطابق 60 سے 70% جو بھی وہاں پر وہ جینوسائیڈ یا دکھاتے ہیں جی خواتین کو مار کے پھینکا گیا, بچوں کو مار کے پھینکا گیا, وہ ساری کی ساری جو تھی وہ اصل میں بہاری عورتیں تھیں. وہ بہاری بچے تھے, وہ بہاری مرد تھے جن کو قتل کیا گیا تھا. بہاری لوگ اور بنگالی لوگ دیکھنے میں رنگت سے شکل و صورت میں تقریباً ایک جیسے لگتے ہیں. اور جب ایک بندے کو آپ بہاری کو گولی مار کے آپ اس کو بولیں گے نہیں یہ بنگالی کو قتل کیا پاکستانی فوج نے, تو بہاری اٹھ کے بتا نہیں سکے گا کہ بھائی میں دیکھنے میں بنگالی لگتا ہوں لیکن میں اصل میں بہاری ہوں, کیونکہ وہ اب مر چکا ہے, اس کی لاش ختم, اب وہ بیچارہ بول نہیں سکتا. اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا ہے. ویسے یہ تاریخ کا بات ہے, 50 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں, شاید کچھ لوگوں کو ایسی معلومات میں کوئی دلچسپی نہ ہو, مگر اب جو دوبارہ 5th جنریشن وار شروع ہو گئی ہے, اس وار کے جو مقاصد ہیں وہ ہمیں سمجھنے پڑیں گے. یہ ساری
جو وار ہے یہ پاکستان کو اور پاکستانی فوج کو خاص طور پر بدنام کرنے کے لیے شروع کی گئی ہے. بدنام کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ جس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے وہ یہی ایسٹ پاکستان یعنی کہ مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کا. بہرحال یہ جو ویڈیو ہے صرف اور صرف مشرقی پاکستان کے جغرافیے کے بارے میں تھی اور میرے خیال میں شاید یہ معلومات آپ کو پتہ ہونی چاہیے تھی. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس چینل کا کے جو کنٹینٹس ہیں اس میں صرف آپ کو پاکستان سے محبت نظر آئے گی اور محبت کو پیش کرنے میں کسی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جائے گا. ہر چیز جو ہے سچائی پر مبنی. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.